अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी हज 2023 के सफ़र से वापस आया हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा हज पे जाना कबूल फ़रमाए। और आप में से जिन जिन बहन भाइयों ने हज या उम्रा नहीं किया, अल्लाह ताला आपको इसी साल उम्रे पे और अगले साल इंशाल्लाह हज की सादत नसीब फ़रमाए। इस वीडियो का बनाने का जो मेन मकसद है, मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस हज का ओवरऑल शेयर कर सकूं। कितने किस्म के हज हैं ये आपको बता सकूं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से मेरे किसी बहन या किसी भाई का भला हो सके। तो चलें आए आपको पूरी डिटेल्स और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो हो सकता है इसके दो हिस्से हों। तो चलें पूरा आपको अपना बताता हूँ कि हज का कितने किस्म के हज हैं और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले हज के अक़साम के कितने किस्म के हज हैं हमें पता होना चाहिए। कि कोई भी आपसे पूछे कि आप माशाल्लाह हज पे गए थे तो आपने कौन सा हज किया है, इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हज के 3 तरीके हैं। तो चले मैं आए आपको उन तीनों तरीक़ों के बारे में बताता हूँ। आप किसी भी स्कॉलर से इसको चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी स्कॉलर से आप इसको चेक कर सकते हैं। हज अदा करने के 3 तरीके हैं और उनके नाम भी हैं। पहले नंबर का जो हज है उसको कहते हैं हज इफ़राद। दूसरे नंबर का हज जो है उसको कहते हैं हज क़िरान। और तीसरे नंबर का जो हज है उसको कहते हैं हज तमत्तु। पहले नंबर का जो हज है हज इफ़राद, इसमें जब भी कोई भी जाएगा तो जो भी उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वो वहाँ से नियत करेगा कि ए अल्लाह मैं हज पे जा रहा हूँ और मेरे लिए सफ़र को आसान फरमा। तो वो हज पे जब वो पहुँच जाएगा अपना मक्का तो वो उम्रा नहीं करेगा, वो उसी एहराम में वेट करेगा 8 ज़ुल्हज्जा का। और जब हज स्टार्ट होगा तो वो हज कंप्लीट करके हज के बाद फिर उम्रा करेगा, लेकिन वो हज से पहले उम्रा नहीं कर सकता। दूसरे नंबर का जो हज है उसको कहते हैं हज क़िरान। इसमें जो नीयत है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट है या जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ से हज की और उम्रे की आप नीयत दोनों की करेंगे। तो जब आप मक्का पहुँचेंगे तो पहले आप अपना उम्रा करेंगे और उसी एहराम में आपने अपना एहराम चेंज नहीं करना। आप हज का वेट करेंगे 8 ज़ुल्हज्जा का। आप 8 ज़ुल्हज्जा के बाद अपना पूरा हज कंप्लीट करके उसके बाद आप अपना सर जो भी है अपने बाल शेव करवाने हैं या कटवाने हैं थोड़े बहुत, तो उसके बाद आप अपना एहराम खोल सकते हैं। तो अगेन इसमें आपने पहला एक ही नीयत में पहले आप उम्रा करेंगे और फिर आपने उसी एहराम में आपने हज करना है। तीसरे नंबर का जो हज है उसको कहते हैं हज तमद्दुन। जो हमने किया है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वहाँ से आप सबसे पहले अपनी उम्रे की नीयत करेंगे। जैसे ही आप मक्का पहुँचेंगे तो आप अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अपना हलक करवाएंगे, आप बालों को शेव करवाएंगे और आप अपना एहराम वगैरह खोल देंगे। आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे और आप फिर जैसे ही हज करीब आएगा तो 8 ज़िल्हज्जा को आप दोबारा अपना एहराम बांधेंगे। सुबह आपने शावर लेना है, फिर आपने एहराम बांधना है, फिर आपने 2 रकात नफल पढ़नी है और फिर आपने हज की नीयत करनी है मक्का से ही, राइट। तो अगेन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम किस किस्म का हज कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला हज था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और ये मेरा फ़र्ज़ हज था। अल्लाह ताला बार बार हम सबको अपने घर अल्लाह ताला बार बार बुलाए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बार बार कराए। तो हमें एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। मैंने भी कोशिश की सीखने की और भी सीख रहा हूँ। तो अगेन आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है हज से उम्रे से रिलेटेड, आप किसी न किसी स्कॉलर से गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अपने पास नोट कर लें फ़राइज़ और वाजिबात। हज के कितने फ़राइज़ हैं और कितने वाजिबात हैं, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। हज के 3 फ़राइज़ हैं और 6 वाजिबात हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमें सीखने की कि खुदा न खास्ता हम पे कोई दम वग़ैरह वहाँ पे लागू ना हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर दम होगा तो वो दम आपको मक्का में ही देना है। दम का मतलब है कि आपको एक बकरा या एक बकरी वहाँ पे आपको ज़िबा करना है। तो मेक श्योर करें कि
آپ اپنی پوری ریسرچ کر کے جائیں کہ حج کے جو بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ہم سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا جانا قبول کرے۔ حج کا جو پہلا فرائض ہے اس میں احرام باندھنا ہے، نیت کرنا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے، تو یہ اس کا ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے عرفات کے مقام میں آپ کو ٹھہرنا، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ فرائض اگر آپ کے مس ہوں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اور جو تیسرا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت کرنا۔ جس طرح 3 فرائض ہیں، اس کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ جو ہے مزدلفہ میں آپ کو ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے کھلے آسمان کے نیچے، وہاں سے آپ نے 3-4 گھنٹے جو بھی آپ کو موقع لگے تو آپ نے وہاں پہ ریسٹ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کا جو وہ ہے اس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، جس کو رمی کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ 3 شیطان ہیں، پہلے دن آپ ایک شیطان کو مارتے ہیں کنکریاں، دوسرے دن آپ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے دم شکر، جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اگین یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ حج گروپس میں قربانی پیکج میں انکلوڈ ہوتی ہے، کچھ میں قربانی انکلوڈ نہیں ہوتی، تو جو بھی آپ کے حج کے وہ ہیں گروپ آپ کے ہیں، آپ ان سے ویریفائی کر لیں کہ اس میں قربانی انکلوڈ ہے یا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے بال کاٹنا، جس کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یا تو آپ پورا بولڈ شیو کر لیں یا تھوڑے سے بال کر لیں، جیسا بھی آپ کا وہ ہو، لیکن افضل طریقہ ہے کہ آپ پورے بال کاٹ لیں۔ 5ویں نمبر پہ حج کی صحیح کرنا، اور 6 نمبر پہ طواف وداع کر۔ 6 واجبات ہیں، اس میں مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، رمی کرنی ہے، حج کی قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرانا ہے، اس کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے، اور آخری نمبر پہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ تو یہ اس کے 6 واجبات ہیں۔ آپ کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض 3 ہیں، واجبات 6 ہیں۔ اس کا بہت ہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی ہمارا فرض مس ہوا تو ہمارا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اگین اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار بلائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جانا قبول کرے۔ تو جب بھی آپ حج کے لیے نکلیں یا عمرے کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے شاور لینا ہے، جو کہ سنت بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنا احرام باندھنا ہے۔ مردوں کا احرام جو ہے وہ 2 سفید چادریں ہیں، عورتیں کوئی بھی ڈیسنٹ قسم کے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ تیسرا آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں احرام کے۔ ابھی آپ نیت نہ کریں کہ آپ کی فلائٹ ہو سکتا ہے ڈیلے ہو، یا ہو سکتا ہے یہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلائٹ وغیرہ آپ کی ٹائم پہ ہے اور آپ 2 سے 3 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، تو آپ اپنی جہاز میں بیٹھ کے آپ اپنی نیت کر لیں۔ یہ بہت ہی اگین شاور لینا ہے، احرام باندھنا ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں احرام کے۔ اچھا، احرام جو ہے وہ آپ ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے، جس طرح میں لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ عمرے پہ گیا تو ہماری فلائٹ کافی لیٹ ہو گئی تھی، جو کہ ہم نے رائل جارڈن کی لی تھی، تو کافی ڈیلے ہو گئی تھی ہماری فلائٹ، ٹورنٹو سے کافی لیٹ چلی تھی۔ تو وہاں جب ہم پہنچے جارڈن، تو جو ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی وہ آلریڈی ویٹ کر رہی تھی ہمارا مور دین 2 آورس، تو ہمیں احرام باندھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو انہوں نے ہمیں رش کر کے جہاز میں موو کیا، اور جہاز ان کا چھوٹا تھا، تو پھر بڑا ہی مشکل ہوا ہمیں احرام باندھنا۔ تو اگر آپ اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، کیونکہ گھر آپ کا پاک ہے، صاف ہے، کیونکہ احرام کی جگہ جہاں پہ بھی آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے، وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جگہ پاک ہے یا صاف ہے یا نہیں ہے۔ ٹرکی ایئرپورٹ پہ بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ وہاں پہ ان کے پاس سیپریٹ رومز ہیں احرام باندھنے کے، وضو خانے کے ساتھ پورا سیپریٹ ان کا ایریا ہے جہاں پہ آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دبئی ایئرپورٹ وغیرہ پہ بھی ہو، میرا کوئی ایکسپیرینس دبئی ایئرپورٹ کا عمرے سے نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ ٹرکی ایئرپورٹ کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہاں پہ احرام کے سیپریٹ ہیں، لیکن اگین آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جگہ کتنی صاف ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر سے باندھ کے چلے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا احرام اگر کہیں زمین پہ ٹچ بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ پاک اور صاف ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے تو اب آپ نے کرنی ہے نیت۔ تو اگین آپ نے کون سا حج کرنا ہے، اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنی نیت کو کریں۔ جس طرح ہم نے تیسرے نمبر کا حج کی کو کہتے ہیں حج تمتع، تو ہم نے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کی۔
کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی قسم کا کوئی بھی خوشبو والا آپ سوپ یوز نہیں کر سکتے، سینیٹائزر یوز نہیں کر سکتے، کوئی عطر یا کلون وغیرہ یوز نہیں کر سکتے۔ نیت کرنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے احرام باندھا تو آپ نے نیت نہیں کی تھی، تو احرام تو صرف 2 چادریں ہیں، وہ تو کپڑے ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے جب تک آپ نے نیت، آپ کی انٹینشن نہیں ہے، تو آپ نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے نیت کر لی تو اب آپ پہ احرام کی پابندیاں ہیں، تو آپ نے اس کو، خوشبو ہے آپ نہیں لگا سکتے، تو آپ احتیاط کریں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ سوپس وغیرہ ہوتے ہیں، یا پلین میں ہم جاتے ہیں تو سوپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو واش کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو احتیاط کرنی ہے، آپ نے اس کو خوشبو والی کسی چیز کو یوز نہیں کرنا۔ آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا سر کور نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کوئی ٹوپی وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے، ساکس وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے، اور جو 2 چادریں ہیں اور اس کے ساتھ جو چپل آپ نے پہننی ہے، جس میں آپ کا یہ جو پیر کا اوپر کا جو حصہ ہے یہ کھلا ہو، اور جو سائیڈ کے ٹخنے ہیں وہ آپ کے نظر آ رہے ہوں، تو اس میں کینچی چپل زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں کہ سامنے سے اوپر کا وہ ہو۔ وہ آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے کہ آپ کے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح پیر کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے، تو جو کینچی چپل ہے اس کا جو سٹیپ ہے وہ اس طرح آتا ہے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ عورتیں احرام میں ان کا کوئی بھی کپڑے وہ پہن سکتی ہیں، وہ گلوز بھی پہن سکتی ہیں، وہ اپنے سر کے اوپر سکارف بھی پہن سکتی ہیں، لیکن وہ منہ کو قریب سے کور نہیں کر سکتی۔ تو اگین آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے کہ کسی قسم کا کوئی دم آپ کے اوپر لاگو نہ ہو جائے۔ لیڈیز اس میں کسی قسم کے جوتے بھی پہن سکتی ہیں، ان میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں عمرہ یا حج کی نیت میں، ان میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ ریسٹرکشن صرف آدمیوں کے لیے ہے، جب انہوں نے نیت کر لی عمرے یا حج کی تو وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، اپنے آپ کو سر کو کور نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل بعض اوقات ہم لوگ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ہم لوگ ہوٹل میں ریسٹ کرتے ہیں، تو کمبل وغیرہ غلطی سے ہمارے منہ پہ نہ آ جائے، یہ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ساکس ہم نہیں پہن سکتے، لیڈیز ساکس بھی پہن سکتی ہیں، جوتے بھی پہن سکتی ہیں، کسی قسم کے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں، جو بھی ان کے کمفرٹیبل کلوتھس ہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ مکہ حرم شریف پہنچے، آپ نے اپنا مطاف میں جا کے عمرے کی 7 چکروں کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے اپنے 7 چکر وہاں سے شروع کرنے ہیں۔ گرین لائٹ ہے وہاں پہ، وہاں سے آپ نے اپنے پہلے چکر کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی دعائیں آپ پڑھتے رہیں۔ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ کسی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عمرہ ختم، جیسے ہی آپ کے طواف ختم ہوں گے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ زمزم کا پانی پئیں، یہ سنت کا طریقہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی 7 چکروں کے بعد پیا، طواف کے بعد پیا۔ اس کے بعد اب آپ نے زمزم سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے اب جانا ہے صفا مروہ کی طرف، تو وہاں بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے نیت کر کے 7 چکر لگانے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کے صفا مروہ کے 7 چکر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا حلق کروا لیجئے، اپنا احرام کھول کے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے حج کا ویٹ کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کی تیاری کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ میں نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 میں حج کا پورا طریقہ اور کس گروپ کے تھرو میں حج پہ گیا، کتنے دنوں کے لیے گیا، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں پوری ڈیٹیلز وہاں پہ شیئر کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر۔